अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मैं आप सारे स्टूडेंट्स का इस्तकबाल करता हूं। हम अब जिस मौजू को स्टडी करने वाले हैं ये एक ऐसा मौजू है जिसे अगर कोई सही ना समझे तो वो ऐसे बड़े गड्ढे में गिरेगा जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दुनिया का बदतरीन इंसान बन सकता है, सबसे मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक बन सकता है। ये क्या बात है और ये कौन सा फितना है? ये है तकफीर का फितना। उसके ताल्लुक से क्या हदीस है हम लोग 2 मिनट बाद देखेंगे, लेकिन हम ये मौजू को शुरू करते हैं, तकफीर के मौजू को। इससे पहले कि हम डायरेक्ट इस मौजू को शुरू करें, पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम ये समझ लें कि ईमान और मोमिन, कुफ्र और काफिर, ये फर्क क्या है, ये क्या चीज है। देखिए, एक बात कुरान में दी गई है, सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48, बहुत मशहूर आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही, अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, उसके सिवा और कोई गुनाह अल्लाह जिसे चाहे माफ करे। तो शिर्क के सिवा कोई और गुनाह है ना, अल्लाह जिसे चाहेगा माफ करेगा। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमन युश्रिक बिल्लाह, क्योंकि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, उसने अल्लाह के लिए बहुत बड़ा बहतान गढ़ा, अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ गढ़ा, बहुत बड़ा गुनाह गढ़ा, बहुत झूठी बात कही उसने अल्लाह के बारे में, सबसे बड़ा गुनाह कर लिया। अब यहां हमारा फोकस अभी ये है मादून ज़ालिका, जो शिर्क से कम दर्जे के गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला ने जो कहा उसे अल्लाह चाहे यगफिरु, अल्लाह चाहे तो माफ करे। अब यहाँ पे मादूना से मुराद क्या है कि तौहीद है, एक शिर्क है, तौहीद सही है, शिर्क से बचना है। और कौन से गुनाह को अल्लाह माफ नहीं करेगा? शिर्क के गुनाह को माफ नहीं करेगा। लेकिन साथ साथ में हमें यह भी समझना चाहिए, शिर्क के साथ साथ एक और गुनाह है जो वही दर्जे का, वही लेवल का गुनाह है, वो है कुफ्र का गुनाह। यहां तक कि बाज़ उलमा ने अपनी स्टडी में ये भी बताया कि कैसे शिर्क कुफ्र और कुफ्र भी, कुफ्र की अलग अलग टाइप का कुफ्र होता है। शिर्क एक टाइप का कुफ्र है, कुफ्र अलग अलग टाइप का है। जैसे कोई कहे मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानता, हाँ मैं तौहीद मानता हूं, तौहीद मानता हूं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानता, तो ये क्या है? कुफ्र है। अगर आप बहुत गौर करेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ये भी एक टाइप का शिर्क है। कैसे? अगर वो अल्लाह की बात नहीं मान रहा है, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकर्रर किया, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाया, अल्लाह की बात नहीं मान रहा है, तो यहां पर वो कह रहा है मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, तो उसने कुफ्र किया है, उसने शिर्क भी किया है हकीकत में, अगर बहुत गहराई से सोचेंगे। कैसे किया है? क्योंकि वो किसकी बात मान रहा है? अल्लाह के अलावा किसी और की बात मान रहा है, अपनी खुद की बात मान रहा है, तो उसने अपने आप को शरीक किया या किसी और को शरीक किया, ये भी एक टाइप का शिर्क है। लेकिन चलो बेसिक लेवल पे बात करेंगे तो शिर्क एक गुनाह है, कुफ्र एक गुनाह है। कुफ्र में इनकार, अल्लाह की तौहीद का इनकार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार, कुरान का इनकार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का इनकार, इस्लाम के ईमान के अरकान में से कोई रुकन का इनकार, कुरान की कोई आयत का इनकार, तो कुफ्र कोई करता है तो ये भी एक वो लेवल का गुनाह है, शिर्क, कुफ्र। और एक तीसरा गुनाह है निफाक। निफाक में ये है कि कोई शख्स बाहर से बोल रहा है कि मैं मुस्लिम हूं, अंदर मुस्लिम नहीं है। मतलब बाहर बोल रहा है हाँ मैं मुस्लिम हूं, लेकिन अंदर ईमान वाला नहीं है, अंदर काफिर है, अंदर इनकार कर रहा है वो, तो ये क्या है? निफाक। ये अलग बात है कि मुनाफिक, निफाक वाले को मुनाफिक कहते हैं। जो हकीकी मुनाफिक है उसकी कई क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटीज में से कोई क्वालिटी किसी ईमान वाले में भी मिल सकती है। मतलब कोई ईमान वाला है, मोमिन है, लेकिन कमजोर है, कहीं पे उसके अंदर कोई कमी मिल सकती है। वो मोमिन है लेकिन उसके अंदर कभी कोई कमी मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। तो हम ये देखते हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इससे कम दर्जा, मादूना से मुराद क्या है? शिर्क के अलावा शिर्क से कम दर्जे के गुनाह, ये दर्जे के गुनाह अल्लाह माफ नहीं करता है। ये देखने के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ईमान वालों को अल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, जो कुफ्र करते हैं वो नाकाम होने वाले हैं। ईमान जिनके पास है वो कामयाब होंगे, जो कुफ्र करते हैं वो नाकाम होंगे। इस्लाम ने 2 हिस्सों में इंसानों को बांटा है, एक है मोमिन और एक है काफिर। काफिर यानी क्या? इनकार करने वाले। काफिर यानी क्या? इनकार करने वाले। कुफ्र की मीनिंग क्या है? कुफ्र वो है, मतलब ये है उसका मतलब कि जहदहा व सतरहा, मतलब कि इनकार करना, छुपाना। छुपाना, छुपाना भी कुफ्र करना मतलब छुपाना है, इनकार करना, छुपाना, दोनों माने हैं। और इसके अंदर बाज लोग क्या समझते हैं, ये बात बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया है, बोले काफिर का मतलब है एक गाली है। गाली गाली नहीं है, इसके बहुत सारे प्रूफ है। आप डिक्शनरी में जाके देख लो, मतलब इनकार करने वाला। आपने अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया कि अल्लाह ताला एक इंसानों का मालिक है, उसी के लिए सारी इबादत होनी चाहिए, आपने इनकार किया, तो ये इनकार है, ये कोई बैड वर्ड नहीं है। ये एक गलत फहमी है माशरे में लोगों में फैलाया हुआ है, लेकिन सही बात तो ये, इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं। मैंने इस बारे में खास वीडियो बनाई है, आप आई+ टीवी पे देख सकते हैं इंशाल्लाह, जिसमें उसकी डिटेल्स मौजूद है। अब एक सवाल ये पूछा जाता है काफिर के लिए,
آخرت میں سزا کیوں ہے؟ کافر کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی ناراضگی کیوں ہے؟ یہ سوال پوچھا جاتا ہے. تو میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے جواب مل جائے گا انشاءاللہ، امید ہے مجھے. آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتائیے کہ کامیاب یا ناکام، یہ جو بلیف سسٹم ہے نا، بلیف سسٹم، ایمان کا سسٹم، کہ سکسیسفل لوگ، ناکام لوگ، کامیاب لوگوں کی یہ کوالٹی، جیسے اسلام نے بتایا نا، ایمان ہے کفر ہے، ایمان والے پاس، کفر والے فیل، کامیاب لوگ ایمان والے، ناکام لوگ کفر کرنے والے. تو یہ جو بلیف سسٹم ہے یہ صرف اسلام میں ہے کیا یا دوسرے مذہبوں میں بھی ہے؟ کافی فیئرلی ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں، یعنی کہ 38% لوگوں نے کہا کہ صرف اسلام میں ہے، اور 61%، 62% نے کہا کہ دوسرے مذہبوں میں بھی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کا صحیح جواب کیا ہے. مطلب یہ کیا ہے نا، میں مین ٹاپک پہ نہیں آیا ہوں، میں وہ مین ٹاپک تک پہنچنے سے پہلے ہی کچھ کنسیپٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. یہ ہمارے معاشرے میں پاپولر مسکنسیپشنز ہیں، اور یہ صحیح بات جان کر ہم کسی نان مسلم کو بھی بتا سکتے ہیں، اس کے دل میں جو نفرت پھیلائی جاتی ہے وہ نفرت کو دور بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے لیے بھی کلیئرٹی ہوتی ہے کہ یہ بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہے کیا. دیکھیے، سب مذہبوں میں اپنا ایک بلیف سسٹم ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھو گے کہ مہابھارت میں دیا ہے، اور کہ جو لوگ گوشت کھاتے ہیں ہاں وہ سب سے بدترین انسان ہے. اب یہ ان کا بلیف سسٹم ہے، ان کے لیے بدترین کی یہ مثال ہے جیسے دی گئی ہے. یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو گوشت کھاتا ہے، دوسرے کریچرز کا گوشت کھاتا ہے، وہ اگلے جنم میں بہت تکلیف میں رہے گا، چاہے جو بھی بنے، جو بھی کریچر بنے، وہ بہت تکلیف میں رہے گا جو گوشت کھانے والا ہے. یہ ان کا بلیف سسٹم ہے. ہاں، یہاں تک آ کہ کورونا وائرس کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. کورونا وائرس کہتے ہیں یہ ایک اوتار ہے جو آیا ہے، بہت اینگری اوتار، گوشت کھانے والوں کو سزا دینے کے لیے. یہاں پہ یہ بات ہے. جیسے مثال کے طور پر کرسچن بائبل میں جان 3:16 میں آتا ہے کہ جو بلیو کرتا ہے ان جیسس کرائسٹ تو وہ پیرش نہیں ہوگا، اس کے لیے ایور لاسٹنگ لائف ہے. یہ کرسچن بلیف ہے کہ جو جیسس کرائسٹ کراس پہ نہیں مرے، نہیں مانتے، ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی، کامیابی کی زندگی نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں، اور ہر کسی کا اپنا ایک بلیف سسٹم ہے. تو یہ بلیف سسٹم صرف اسلام میں ایسا نہیں ہے، سب مذہبوں کا اپنا اپنا بلیف سسٹم ہے. مطلب بہت سے مسلمان جو ہے نا اس تعلق سے ایک شرمندہ ہوتے، بولے ہاں ہمارے یہاں کافروں کے لیے آخرت میں سزا ہے. یہ ہے، یہ ریالٹی ہے. دو راستے ہیں، ایمان، کفر. جو ایمان اپناتا ہے، یہ سارے نبیوں کا پیغام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر ہے، ان کے آنے کے کلیئر پروفس ہے کہ وہ اللہ کے میسنجر ہے. انہوں نے یہ پیغام بتایا. یہ پیغام ہے. ہر ریلیجن کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. یہاں اسلام کا یہ سسٹم ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ سسٹم ہے کہ اللہ ایک ہے، انسانوں کا مالک ایک ہے، ساری عبادت اسی کی ہونی چاہیے. کلیئر پروف کے ساتھ، کلیئر پیغام. تو یہ سب مذہبوں میں ایسا نہیں کہ صرف، مطلب سب مذہب، دوسرے مذہبوں میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو سوال دوسرا آتا ہے کہ کیا کافر کے کوئی حق نہیں ہوتے اسلام میں؟ تو ہاں، حق ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اسلام میں کافروں کے لیے، نان مسلمز کے لیے بہت سارے حقوق ہیں. مثال کے طور پہ ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، مذہب کے آزادی کا حق، فریڈم آف ریلیجن. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ صحیح ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ دونوں کلیئر ہے، دونوں کلیئر ہے. دین کے معاملے میں زور زبردستی نہیں ہے. ان کے مذہب کی عزت کا حق، کہ ان کے مذہب کے لیے بھی کوئی انسلٹ نہیں کیا جائے گا، ان کے بھگوانوں کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، یہ حق ہے ان کا. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، انہیں گالی مت دو جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، نہیں تو وہ بھی اپنی جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے. ہاں، تو ہمیں گالی دینے سے روکا گیا ہے کہ ان کے بھگوانوں کو، ان کی معبودوں کو، ان کے گاڈز کو گالی مت دو. مطلب ان کی وہ عزت برقرار رکھی گئی ہے. مطلب ان کو ایسا نہیں بے عزت کیا گیا ہے، ذلیل کیا گیا ہے، یہ ان کا آنر برقرار رکھا گیا ہے. ہاں، اسی طرح آپ دیکھیے کہ انصاف کا حق ہے، انصاف کا حق ہے، ظلم سے حفاظت کا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے ڈرو. وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. مطلب کسی پہ ظلم کرو اور ظلم، مظلوم کی جو بددعا ہے نا اس سے ڈرو تم. اسی طرح ان کی عورتوں کی عزت کا حق، کیونکہ یغضوا من ابصارہم جو قرآن میں کہا گیا نا اپنی نظروں کو نیچی کرو، تو صرف مومنہ عورتوں سے کہ کافر عورتوں سے بھی، کافرہ عورتوں سے بھی، مطلب ساری عورتوں کی عزت اسلام نے سکھایا ہے. انسانی بھائی چارے کا حق، قرآن میں کہا گیا نا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے بنایا. ایک انسانی بھائی چارہ اسلام نے سکھایا ہے، تو اس کا بھی حق ہے. پڑوسی کا حق، پڑوسی کوئی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو. اچھے اخلاق کا حق، ہدیے دینا لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. اور ہدایت کی دعا کا بھی حق ہے کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے. تو یہ سارے حق ہمیں ملتی ہیں، لیکن ایک مسلم کے دوسرے مسلم کے اوپر کچھ خصوصی رائٹس ہوتے ہیں، اسپیشل رائٹس ہوتے ہیں.
स्पेशल राइट्स में एक मोमिन है, अगर कोई मोमिन है तो सबसे पहले तो मोमिनों का खास भाईचारा है, स्पेशल भाईचारा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन तो भाई भाई होते हैं। जो मोमिनों का खास भाईचारा है, उनके इस भाई भाई के ताल्लुक से, भाईचारे के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में बताया। उसी तरह मुहाफिज और करीबी दोस्त बनाना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, वला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीना औलिया, मोमिन काफिरों को औलिया ना बनाए, मिन दुनिल मोमिनीन, मोमिनों को छोड़कर तुम काफिरों को अपना औलिया मत बनाओ। ये इसके ताल्लुक से कई आयतें हैं जिसमें बात कही गई है। अब ये बात बता दूं कि औलिया का मतलब है मुहाफिज, प्रोटेक्टर या बहुत ही करीबी दोस्त। यहाँ पे सदीक नहीं आया, दोस्त मत बताओ मतलब ताल्लुकात मत रखो, ये नहीं कहा गया, क्योंकि पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, ये सब के ताल्लुक से तो कुरान और हदीस में बात आई, अच्छे अखलाक के साथ सबके साथ पेश आओ, लेकिन बहुत ही करीबी दोस्त मत बनाओ उन्हें, ये इस्लाम ने कहा है। उसके अंदर मोमिनों को बनाओ, नेक लोगों को बनाओ, ईमान वालों को बनाओ, ये खास मुहाफिज, प्रोटेक्टर खास अल्लाह मोमिनों को बनाओ, ये बात कही गई है। और हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कायदा ये है कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम युकातिलुकुम फिद्दीन व लम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम, अल्लाह तुम्हें उन लोगों के ताल्लुक से नहीं रोकता जो तुमसे तुम्हारे दीन के लिए लड़ते नहीं है, ना तुम्हें अपने घरों के बाहर करे, अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो। मतलब वो नॉन मुस्लिम जो होते हैं ना, जो तुमसे तुम्हारे दीन के लिए लड़ते नहीं है, ना तुम्हें घरों से बाहर करते हैं, वो लोगों के साथ तुम अच्छा सलूक करो, एक अच्छे बर्ताव के साथ रहो, इस्लाम ने नहीं रोका। व तुक़सितू इलैहिम, तुम उनके साथ इंसाफ करने वाले बनो, अल्लाह ताला इंसाफ का मामला करो, ये अल्लाह ताला ने नहीं रोका। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से तो मोहब्बत करता है, ये तो इस्लाम ने ये सिखाया, ये नॉन मुस्लिम्स की बात हो रही है। तो हम देखते हैं मुसलमानों में खास हक होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मुसलमान का ज़बा किया हुआ गोश्त हलाल है, एक मुस्लिम ज़बा करे ना उसका गोश्त हलाल है। कोई अगर नॉर्मल नॉन मुस्लिम्स में अगर कोई हिंदू ज़बा करे उसका गोश्त हलाल नहीं होगा। हलाल करने के लिए एक स्पेशल स्टेटस है। निकाह में, निकाह के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान में क्या, सूरह बकरा की आयत है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि निकाह के ताल्लुक से कोई अगर गुलाम हो, मोमिन गुलाम हो, तो वो बेहतर है कोई काफिर से। अब जाहिर सी बात है कि बिलीफ सिस्टम जरूरी है ना। अब एक गाड़ी के अंदर एक ट्रक का पहिया लगा दो, एक साइकिल का पहिया लगा दो, वो गाड़ी कैसे अच्छी चलेगी? उसका बिलीफ, दोनों का बिलीफ सिस्टम सेम होना जरूरी है। अगर कोई शख्स मैरिज करेगा वो जिना होगा, उसी तरह उसके जनाजे में जाने का हक, हाँ, तदफीन में उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। सलाम करना, सलाम का जवाब देना, विरासत में हक, हाँ, विरासत का हक है। और खास तौर से एक और हक है मगफिरत की दुआ का हक, कि कोई मुस्लिम का जब मोमिन का जब ईमान पर किसी का खात्मा हो ना, तो उसके मगफिरत की दुआ करना, ये बाज हक है जो एडिशनल राइट्स है। सारे इंसानों के हक तो है ही, उसके अलावा कुछ खुसूसी हक है जो मोमिनों के हक है। अब यहाँ एक सवाल लोग पूछते हैं, बोलते हैं मोमिनों के लिए खास हुकूक है, ये तो गलत है। ये गलत है क्या? तो मैं आप लोगों से एक सवाल फिर से पूछूंगा, आप लोग बताइए कि ईमान के निजाम, जो बिलीफ सिस्टम के बुनियाद पर, बिलीफ के सिस्टम के बुनियाद पर स्पेशल स्टेटस, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है या दूसरे मजहबों में भी है? क्या ये सिर्फ मुसलमानों में ही है या दूसरे मजहबों में मिलता है, दूसरी जगह पर भी मिलता है? जी, ये हमारे 60-40, हाँ, तकरीबन 60-40 का रिजल्ट है। और सही बात क्या है कि आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। 60-40 यानी फेयरली डिवाइडेड है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सब मजहबों में उनका अपना एक सिस्टम है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने एक रिपोर्ट बताई है कि क्रिश्चियन चर्च में भी खास जो पैरिश मेंबर्स को खास स्टेटस दिया जाता है, खास स्टेटस है पैरिश मेंबर्स का। जन्म कुंडली के मामले में मिलाते हैं, जन्म कुंडली तो खास जो मजहब का के मानने वाले हैं उनका एक खास स्टेटस होता है। उसी तरह जैन मंदिरों में देखोगे तो खास मंदिर के जो मेंबर्स होते हैं, मंदिर के आने वाले होते हैं, उनका खास स्टेटस होता है, खास मकाम होता है। सिखों में देखो तो सिखों के अंदर जो सिखों में मिलता है, ये हिंदू टेम्पल्स के अंदर भी आप देख सकते हो अलग अलग टेम्पल्स की कि खास मेंबरशिप बेनिफिट्स दिए जाते हैं, आने वालों को खास मकाम दिया जाता है। सिखों के अंदर भी खास, जो सिख अगर आए तो उसको कुछ खास स्टेटस दिया जाता है। तो यहाँ पे खास स्टेटस में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बाकी लोगों को आकर टेरराइज मत करो, बाकी लोगों को आकर आतंकवादी काम मत करो, ये इस्लाम ने प्रोटेक्ट किया है। इस्लाम ने कहा जुल्म से बचाओ उन्हें, उस सारे इंसानी भाईचारगी के बारे में कहा है, इंसानों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आने कहा है, एक पड़ोसी हो तो उसका ख्याल रखने कहा है, ये सब है। मतलब इस्लाम ने ये कहा है कि परेशान नहीं करो। मतलब क्या है ना कि अगर आप अपने मानने वालों को कोई खास स्टेटस देते हो तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको वो सवाल का जवाब सिर्फ दे रहा हूँ। तो दूसरे मजहबों में भी ये मिलता है, कोई खास सिर्फ इस्लाम में ऐसा नहीं है। लेकिन इस्लाम के अंदर एक ब्रदरहुड जो बनाया गया है वो बहुत बड़ा है, बहुत अहम है।
चलिए हम अभी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट मैंने सिर्फ खास तौर से काफिर के ताल्लुक से जो कुछ गलत फहमियां थी वो गलत फहमियों को कवर किया। फर्स्ट सेक्शन में हमने कुफ्र क्या है, काफिर कौन है वो देखा, और हमने काफिर के ताल्लुक से जो कुछ बाज जो चीजें हैं वो देखा हमने, और हमने ये देखा कि काफिरों का अलग स्टेटस है, खुसूसी हुकूक है, काफिरों के हुकूक है, मोमिनों के खास स्पेशल राइट्स है, और इसमें कोई गलत नहीं है, ये खास मोमिनों के लिए स्पेशल राइट्स है जो इस्लाम ने दिया है। काफिरों की भी हिफाजत की है। काफिर जो है ये कोई बैड वर्ड नहीं है, ये नॉन मुस्लिम को कहते हैं, भले ही वो लोगों ने बैड वर्ड की तरह यूज किया है। तो नॉन मुस्लिम्स के अपने खुसूसी हुकूक से खुसूसी राइट्स है, मोमिनों के स्पेशल राइट्स है, उन राइट्स के अलावा एडिशनल राइट्स है। चलिए हम आगे बढ़ने से पहले अब ये देखते हैं कि कुफ्र और गुनाह में क्या फर्क है। देखिए कुफ्र जो होता है ना, उसकी वजह से एक शख्स इस्लाम से बाहर हो जाता है, कुफ्र वाले काम से। कोई कुफ्र करे इस्लाम से बाहर हो जाता है, इस्म करे गुनाह करे तो गुनाह से इस्लाम से बाहर नहीं होता, गुनाह के काम करने से बाहर नहीं होता। अब यहां पर एक अहम सवाल कि गुनाहों में दो टाइप के गुनाह होते हैं, आपने सुना होगा, गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा। गुनाह सगीरा छोटे छोटे गुनाह और गुनाह कबीरा बड़े बड़े गुनाह। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं, चलो गुनाह से इस्लाम से बाहर नहीं होते हैं, लेकिन गुनाह कबीरा हो, बड़े बड़े गुनाह, जैसे जिना है, मर्डर है, या जैसे माँ बाप की नाफरमानी है, ऐसे जो बड़े बड़े गुनाह है, उससे क्या इस्लाम से बाहर होते हैं कि नहीं होते? 96% ने कहा है कि इस्लाम से बाहर नहीं होते हैं, और ये जवाब सही जवाब है, बिल्कुल सही, कि गुनाह कबीरा से इस्लाम से बाहर नहीं होते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, हाँ, कि गुनाह कबीरा और गुनाह आमतौर पर कुफ्र के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। बहुत से लोगों का क्या होता है ना, शुरुआत में बोलते हैं गुनाह है, मैं गलत कर रहा हूं, बोले ये क्यों कर रहे हो, ये गलत है, मेरी कमी है। होते 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 एक दिन आता है कि ऐसे बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं, बोलते हैं मैं नहीं मानता ये बात को, मैं नहीं मानता। नहीं मानता यानी क्या मतलब? कुफ्र। शुरुआत कहां हुई? गुनाह से, गए कहां? कुफ्र है। इसीलिए स्कॉलर्स ने क्या कहा कि गुनाह जो है ना, दस्तक दे देते हैं कुफ्र के दरवाजे पर। कुफ्र ने दरवाजा खोल दिया तो आदमी गुनाह से कुफ्र में पहुंच जाता है, इस्लाम से बाहर अल्लाह की नजरों में हो जाता है। चाहे बाहर हम लोग उसको मुसलमानों में शामिल रखेंगे, हमें मालूम नहीं पड़ेगा, हम कोई उसके बारे में फतवा नहीं लगाएंगे, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसने कुफ्र कर लिया। जब उसने कहा मैं नहीं मानता, तो गुनाह से शुरू हुआ और कुफ्र में खात्मा हुआ। इसीलिए गुनाह को लाइटली मत लो कि भाई गुनाह से बाहर नहीं होते ना, गुनाह कबीरा से भी मालूम नहीं बाहर नहीं होते। आज क्लास में आपने पढ़े, बोले गुनाह कबीरा से भी बाहर नहीं होते, बहुत सारे दलाइल है कि गुनाह कबीरा से भी इस्लाम से बाहर नहीं होते, इस्लाम में रहते हैं, वो मुसलमान ही रहते हैं, वो कुफ्र में नहीं पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आदमी कहे कि मैं नहीं मानता ये है कुफ्र, तो यहां पर एक बहुत अहम बात है ये। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए गुनाह में तो सही जो आपने देख लिया, इस्लाम से बाहर नहीं होते हैं। गुनाह में एक चीज ऐसे गुनाह है जिसके लिए लफ्ज कुफ्र आया है, जिसे कहते हैं कुफ्र असगर। हाँ, अल कुफ्रुल असगर, कुफ्र असगर, जो छोटे, जो ऐसे गुनाह है जिसके लिए लफ्ज कुफ्र आया है, ऐसे गुनाह है जिसके लिए लफ्ज कुफ्र आया है। ऐसे गुनाह से, कुफ्र असगर से क्या लगता है आपको? आप लोग जवाब दो, क्या इस्लाम से बाहर होते हैं नहीं होते? कुफ्र असगर की बात कर रहा हूं, ऐसे गुनाह जिसके लिए लफ्ज कुफ्र आया है लेकिन है वो गुनाह, कुफ्र असगर की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पे 69% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है कि कुफ्र असगर से भी इस्लाम से बाहर नहीं होते। 69% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है, और ये जवाब सही जवाब है। कुफ्र असगर से इस्लाम से बाहर नहीं होते। वो वर्ड कुफ्र वार्निंग के लिए आया है, वार्निंग, लेकिन इट इज नॉट कुफ्र अकबर। ये कुफ्र अकबर नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ऐसी मिसालें हैं बहुत, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक, मुसलमान को गाली देना फिस्क है। फिस्क, फिस्क यानी गुनाह, नाफरमानी है। हाँ, वह क़ितालुहु कुफ्र, उसके साथ क़िताल करना कुफ्र है, उसके साथ क़िताल करना कुफ्र है, कुफ्र। अब ये बात आपने पढ़े, आपने सही बुखारी की हदीस है, कुफ्र है, ये कुफ्र वर्ड आया है इस गुनाह के लिए। किसी मुसलमान के साथ क़िताल करना, फाइट करना, वॉर करना कुफ्र है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी और हदीसें भी है जिसके अंदर वर्ड कुफ्र आया है क़िताल के लिए। मुसलमान के साथ तुम क़िताल कर रहे हो, ये कुफ्र है।
لیکن ایک اور آیت پڑھی قرآن کی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 49:9، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں میں کہ دو گروہ آپس میں قتال کریں، فائٹ کریں، ان میں صلح کر لو۔ اب یہاں غور کرنے کی بات کیا ہے کہ ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ کافروں کے دو گروہ، قتالہ کفر، ان کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے، تو یہاں پر مومنوں کے دو گروہ کہا گیا ہے، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں ہی شمار کیا ہے نا۔ آپ یہ ورڈ غور کریے، یہاں پہ آنسر ہے، یہ فقہ ہے، دیکھیے انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہاں بردر عمران انصاری کو میں نے انمیوٹ کا آپشن دیا ہے، جی آپ کا کیا سوال ہے عمران بھائی؟ ہاں جی وَمَن يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ جی تو یہ آیت بھی تو ہے نا اس میں کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرے ہاں جان ہاں بوجھ کر بلا کسی جی وجہ جی سے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بالکل بالکل، تو بارک اللہ فیک۔ اس کو کیسے ہم ریکنسائل کریں گے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، دیکھیے جہنم کے تعلق سے دو ٹائپ کی چیزیں آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے ٹیمپرری جہنم، ایک ہوتا ہے پرماننٹ جہنم، اور جو شخص کے پاس دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم سے لاسٹ میں تو نکالا جائے گا۔ تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے تعلق سے بہت سی ڈیٹیلز ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں، بات آپ یہ سمجھیے، غور کریے کہ یہ دو گروہ قتال کر رہے ہیں آپس میں، اللہ تعالیٰ نے طائفتانی من المومنین کہا، ان کو مومنوں میں شمار کیا ہے، ہاں مومنوں میں شمار کیا ہے۔ تو یہاں ہم یہ کفر کو سمجھ رہے ہیں، دیکھیے یہ بات اگر آپ لوگ سمجھ گئے نا، آپ کو ایک بہت ہی یہ اہم موضوع ہے جو جس کے اندر حکمت بہت ضروری ہے، سمجھ بہت ضروری ہے، آگے آ کے ہم دیکھیں گے۔ طائفتانی من المومنین، مومنوں کے دو گروہ اگر آپس میں قتال کرے، انہیں مومنوں میں شامل رکھا ہے۔ مطلب کیا، یہ کیا ہے نا، اس کے لیے اسکالرز ورڈ یوز کرتے ہیں کفر دون کفر، یہ ایسا کفر ہے جو حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے، مطلب ریئل کفر سے کم درجے کا کفر ہے۔ ریپیٹ کر لو، آپ کو ابھی یاد ہو جائے گا، کفر دون کفر، ہاں کفر جو حقیقی درجے سے کم درجے کا کفر۔ تو ایسی کئی مثالیں ہیں، یعنی کیا میرے بھائیوں میں بہنیں، سمجھنے کی بات کیا ہے کہ کفر اصغر کیا اسلام سے باہر کرتا ہے؟ کفر اصغر اسلام سے باہر نہیں کرتا، ہاں وہ کفر اکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کفر اکبر کی طرف لے جاتا ہے، دھکا مار رہا ہے ایک شخص کو کفر کی طرف۔ یہ ایسے گناہ ہے جس کے اندر وارننگ کے طور پر ورڈ کفر یوز کیا گیا ہے، لیکن ہے وہ گناہ، اس وجہ سے وہ اسلام سے باہر نہیں کرتے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کفر کے اندر یہ بات واضح ہو کہ کفر کہاں ظاہر ہوتا ہے، کہ دل کے اندر آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں ہے، قرآن پہ ایمان نہیں ہے، آخرت پہ ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ ایک تو ہوا دل کا ایمان، دوسرا ہے الفاظ، وہ کہہ رہا ہے کفریہ الفاظ بولتا ہے، میں نہیں مانتا، یہ بھی کفر ہے، ظاہر ہو رہا ہے نا کفر۔ کفر کہاں کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ دل کے ایمان میں ظاہر ہوتا ہے، الفاظ میں ظاہر ہوتا ہے، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کفریہ کام ہوتے ہیں، وہ کاموں میں ظاہر ہوتا ہے، اور شک میں بھی کفر ہوتا ہے، شک۔ اب یہ شاید بہت لوگوں کو تعجب ہو، لیکن قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑتے، ڈاؤٹ میں نہیں پڑتے۔ تو یہ شک جو ہوتا ہے نا، یہ ایمان کا مخالف ہے، اپوزٹ ہے۔ ایمان ہے تو شک نہیں ہے، شک ہے تو ایمان نہیں۔ اب یہ اپنے محاسبے کے لیے، ہاں یہ فتویٰ لگانے کے لیے نہیں ہے، اس پہ ہم آنے والے ہیں کہ ہاں اس کو تو شک ہے نا، یہ مسلم نہیں ہے، اس میں بہت بڑا خطرناک ایریا ہے، یہ ہم لوگ آتے ہیں اس پہ۔ تو یہاں کیا ہے، ثم لم یرتابوا، یعنی کہ جو کفر ہے کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ شک جو ہے وہ بھی کفر کا حصہ ہے، لیکن یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے۔ باہر کا ججمنٹ کیا ہوگا، آ رہے ہیں ہم لوگ، تکفیر، کسی مسلم کو کافر کہنا، کسی مسلم کو کافر کہنا، یہ کیسا ہے؟ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پہ ہم تھرڈ سیکشن سٹارٹ کر دیے۔ ہم نے فرسٹ سیکشن میں کافر ورڈ کے تعلق سے جو میڈیا میں بہت سے لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں وہ دیکھ لیے، ہم نے مومن اور کافر کے دو چارٹ دیکھ لیے، چھوٹا سا چارٹ ہے، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس میں سے صرف مثال کے طور پہ چند چیزیں آئی ہے اس میں۔ سیکنڈ سیکشن میں ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے گناہ اور کفر کے تعلق سے فرق دیکھا، گناہ اصغر، گناہ اکبر، جو گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ دیکھا ہم نے، یہاں تک آ کے کفر اصغر کے تعلق سے بھی دیکھ لیا۔ اب ہم آ رہے ہیں کسی مسلم کو کافر کہنے کے تعلق سے۔ پہلی بات کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اب میرے بردرز اینڈ سسٹرز، آج کے ٹاپک کی جو جان ہے نا، یہ حدیث میں ہے، یہاں پہ مین پوائنٹ ہے، آپ اس بات کو سمجھیے۔ ایما رجل، جو کوئی شخص، قال لاخیہ یا کافر، اپنے بھائی کو کہتا ہے اے کافر، فقد باء بها احدهما، وہ چیز ان دونوں میں سے ایک کی طرف تو واپس لوٹے گی ہی لوٹے گی۔
دو میں سے ایک پر تو واپس لوٹے گی ہی لوٹے گی. اور صحیح مسلم کی حدیث میں ورڈز آتے ہیں ان کان کما قال, اگر جیسا وہ کہا ہے کافر ہے تو کافر ہے, وَإِلَّا اگر کافر نہیں ہے رجعت علیہ, اسی کی طرف واپس لوٹتی ہے. مطلب کیا کہ ایک شخص, ایک مسلم ہے دوسرے مسلم کو کہتا ہے اے کافر, اگر وہ ہے سچ مچ کافر ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کافر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو کہا نا اس نے, ورڈز کیا ہے حدیث کے, وَإِلَّا رجعت علیہ, وہ چیز اسی پہ واپس آتی ہے. اب یہاں یہ شخص سوچتا ہے بولے میں تو مسلم ہوں, میں تھوڑی کافر ہوں, میں تو مسلم ہوں, میں تھوڑی کافر ہوں. رجعت علیہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, واپس اسی پہ لوٹتی ہے. اللہ اکبر. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بات سمجھا ہے جو سن کے سوچے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ چیز اسی پہ واپس لوٹتی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں تو مسلم ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی نہیں تو ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ اس پر ہوگا. اسی پہ واپس لوٹتی ہے. کہہ دیا کافر, اب کہہ دیا وہ چیز واپس لوٹی, رکی ہوئی ہے. اس کی موت سے پہلے تک اینی ٹائم وہ اس کی کہی ہوئی بات آ کر اس کو اٹیک کرے گی. رجعت علیہ, اسی پہ واپس لوٹ جائے گی. مطلب بی کیئرفل, احتیاط برتو, اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دو گے, اپنے آپ کو کفر میں ڈال دو گے, اپنے آپ کو بربادی میں ڈال دو گے. اس کو کہہ رہے ہو کافر اور وہ مسلم ہے تو گئے نا تم تو گئے نا. تو جیسے کہا جاتا ہے نا fools rush where angels fear to tread, بیوقوف وہاں دوڑ کے جاتے جہاں فرشتوں کو قدم رکھنے ڈر لگتا ہے. یہاں صحیح بات کیا ہے؟ احتیاط برتو, احتیاط برتو, بی کیئرفل, زبان کو روکو. اس کو کافر بول رہے ہو, اگر وہ نہیں ہے تو رجعت علیہ, اسی پہ واپس لوٹ جائے گی. ابھی نہیں تو ہو سکتا ہے موت سے پہلے اینی ٹائم آ کے لگ جائے گی. کتنی خطرناک بات ہے یہ, کتنی ڈینجرس بات ہے. آپ لوگ سوچو, لگ رہا نہیں ہے اس میں احتیاط برتنا چاہیے نہیں برتنا چاہیے؟ اب بہت سے لوگ ہیں نا تھوڑا سیکھ جاتے ہیں نا, یہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, ارے یہ تو کافر ہے, یہ تو کافر ہے. واٹ از دس؟ آپ کا کام ہے کفر کیا ہے بتاؤ, کفر کا کیا ہے بتاؤ. اگر کافر کہنا ہے نا تو یہ سائنس کو اسٹڈی کرو. چلو ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. اور یہ اسٹڈی کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ رائٹس ہوتے ہیں نا. اب بھائی سامنے میرے شخص ہے, اگر میں اسے مومن میں شمار کروں کافر میں شمار کروں, کافر ہے تو اس کے الگ رائٹس ہے, مومن ہے تو الگ رائٹس ہے. مومن ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہوگا. وہ اگر کافر کہوں گا اس کا ذبح کیا ہوا گوشت نہیں کھا سکتا, اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا, زنا ہوگی وہ زندگی. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کے تعلق سے جو ساری چیزیں ہیں نا, اسے تدفین کرنے کے لیے اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے نہیں کریں گے, اس کی وراثت کے اندر لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم, مسلم کافر سے وراثت نہیں لے سکتا, اس کو نہیں ملے گی, کافر مسلم سے نہیں لے سکتا. وراثت میں حق ہوگا, مغفرت کی دعا اس کے لیے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, کافر ہے تو نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ بہت ضروری ہے. رائٹس, حقوق ہے اس کے اندر. کون سے میں اس میں ڈالوں؟ دنیاوی طور پر. دیکھو یاد رکھو, یہ بات ہو رہی دنیاوی طور پر. تو آئیے پہلا سٹیپ. ارے بھائی کافر کہہ رہے ہو, پہلے یہ تو چیک کرو وہ کفر اصغر ہے کہ کفر اکبر ہے. اگر کفر اصغر کیا ہے, ہاں بھائی پہلے کافر کہہ رہے ہو, کفر اصغر ہے کہ اکبر ہے پہلے وہ تو چیک کرو. لوگ کیا ہے نا کفر اصغر کے لیے کافر بول دیتے ہیں. جو چیز کر رہا ہے وہ کفر اصغر ہوتا ہے. ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کے اندر تاکید کے طور پر لفظ کفر آیا ہے, اس کے لیے کافر بول دیتے ہیں. اور تکفیر کی رکاوٹیں جو آگے آنی باقی ہے نا, وہ سیکشن ابھی چوتھا سیکشن ہوگا, اس میں ہم گئے نہیں ابھی تک, وہ تو دیکھے ہی نہیں ہے. تو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں. سٹاپ, رکو اس چیز سے. دوسری چیز, اچھا بولو آپ نے جو کہا کیا وہ خبر صحیح ہے غلط ہے وہ تو چیک کرو. آپ نے جو کہا بھائی اس نے کفر کے ورڈ کہے, سچ مچ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ آپ کو جو خبر ملی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں میں نے سنا اس نے ایسا کہا, ارے سچ مچ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, گمان سے بچو, گمان سے بچو, کیونکہ گمان والی بات سب سے جھوٹی بات, گمان والی بات سب سے جھوٹی بات. تو ہمیں کیا کہا گیا؟ ابھی گمان والی کئی باتیں ہوتی ہیں, مجھے لگتا ہے اس نے تو ضرور ایسا کیا ہوگا, اس کی بنیاد پہ کافر ہوگا, ہوگا کی بنیاد پہ. سٹاپ, رکو اس بات سے. تیسری چیز, کافر کون کہے گا؟ کافر کون کہے گا؟ کیا ایسے ہی رستے چلتے ہر آدمی کافر, یہ بھی کافر وہ بھی کافر؟ واٹ آر یو, ہو آر یو؟ بڑے بڑے علماء صحیح پروسیجر سے گزرنے کے بعد یہ سٹیج تک پہنچتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں. بڑے بڑے علماء, نارمل لوگوں کی بات نہیں ہے یہ, بڑے بڑے علماء یہ کام کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب کوئی جو دو چیزیں ہم لوگوں معاشرے میں دکھ رہی ہے, ایک ہوتا ہے کورٹ سسٹم ہے, جج دے گا صحیح لیگل پروسیجر کے بعد, ایک یہ طریقہ ہوا, اور ایک ہوا
کہ ماب لنچنگ پبلک پکڑ کے کسی کو مارنے لگتی ہے، ماب لنچنگ. اب ماب لنچنگ میں ہو سکتا ہے جس کو مارے وہ ہو سکتا ہے کلپریٹ تھا بھی نہیں، ہو سکتا ہے اس نے جتنا گناہ کیا تھا اس سے بہت زیادہ سزا دے دی ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ثبوت تھا، کوئی بات تھی، کوئی ایکسکیوز تھا، کوئی عذر تھا، کوئی پرابلم تھا، سمجھو پاگل تھا ہو سکتا ہے کوئی. ارے بھائی ماب لنچنگ یہ کوئی جسٹس کا طریقہ نہیں ہوا. تو ایک یہ طریقہ ہوا، میں بول رہا ہوں نا، جو لوگ ڈائریکٹ خود کافر بولتے ہیں نا، یہ ماب لنچنگ کر رہے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ ایک حدیث ہے اس بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لاخيه یا کافر، اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے کہے اے کافر، تو فهو كقتله، ایسا ہے جیسے کہ اس کا قتل کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا اس نے. یہ کافر کہنا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. فهو كقتله. اور یہ دیکھنے کے بعد یہ تین چیزیں دیکھیں ہم نے. فرسٹ کیا دیکھیں ہم نے؟ فرسٹ بھائی کفر اکبر ہے کہ اصغر ہے، وہ تو چیک کرو. نمبر دو، سچ مچ کہا کہ نہیں کہا. نمبر تین، کون ججمنٹ دے گا؟ جج ججمنٹ دے گا. یہاں پہ بڑے بڑے علماء دیں گے. جیسے تکفیر معین کہتے ہیں کہ کسی خاص شخص کی تکفیر کیا ہے، بعض لوگوں نے پاسٹ میں کیا ہے، بعض لوگوں کے تعلق سے کی گئی ہے، یہ شخص کافر ہے، ایسے اسکالرز نے کیا ہے. لیکن کون کرے گا؟ بڑے اسکالرز کریں گے. ایسے رستے چلتا ہر آدمی بھائی چور دکھا اس کو ماب لنچنگ کر دو، تو وہ بہت سارے ظلم کر بیٹھیں گے. بہت بڑی چیز ہے، انلیگل بھی ہے، بہت غلط چیز ہے، وہ کوئی جسٹس کا سسٹم نہیں ہوا. اب آتے ہیں واٹ آر دا موانع التکفیر. موانع التکفیر کیا ہے کہ بھئی تکفیر سے روکنے والی کون سی چیزیں؟ اس میں 5 میں نے سمرائز کیا ہے. 5. حالانکہ بعض کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو 11 ملے گی، کہیں پہ 10 ملے گی، کہیں پہ 5 ملے گی، لیکن میں نے 5 کے اندر سب کو سمیٹنے کی کوشش کی تاکہ آپ لوگ ایزیلی یاد کر سکیں. موانع تکفیر، جو چیزیں تکفیر سے روکتی ہے. اور میرے بردرز اینڈ سسٹرز، آپ یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ لو نا، سمجھ لو مائنڈ پورا اوپن ہو جاتا ہے یہ ٹاپک سے پڑھ کے. ایک دم دماغ میں ایسا لگتا ہے واو کوئی بات سمجھ میں آئی مجھے آج. ہاں تو ہم لوگ یہ موانع تکفیر سٹارٹ کر رہے ہیں. فرسٹ پہلے ایک سوال لے لیتے ہیں. دیکھیے کیا ہے نا سوال، فیل کرنے والا فاعل، ایکٹ کرنے والا ایکٹر، کفر کرنے والا کافر. یہ ایسے ایکویشن بنائے ہوئے لوگوں نے. فیل کرنے والا فاعل، ہاں، ایکٹ کرنے والا ایکٹر، کفر کرنے والا کافر. لیکن یہ ایکویشن میں ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے نا میں بتاتا ہوں. اگر جو شخص کی بات ہو رہی ہے نا جس نے کفر کا ایکشن کیا، ہم کفر اکبر کی بات کر رہے ہیں، کفر اصغر کی بات ہو گئی پیچھے. ابھی اگر کفر اکبر کیا ہے لیکن لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور کفر اکبر کیا ہے، بڑا کفر کیا ہے، تو 5 رکاوٹیں ہیں. وہ 5 رکاوٹیں روکتی ہے کافر کہنے سے. یہ 5 کو راستے سے ہٹائے بغیر آپ کفر کرنے والے کو کافر ورڈ نہیں بول سکتے. ہاں تو یہاں پر وہ 5 رکاوٹوں کو دیکھنا ہوگا. چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیکھ لیتے ہیں کہ تکفیر کون کرتا ہے. ارے بہت سی مثالیں ہیں اس کی. میں آپ کو ایک مثال میں بتا رہا ہوں. یو پی کی بات ہے، 200 لوگوں کی شادی کرانی پڑی. کیا ہوا تھا اس میں؟ ایک 75 ایئر اولڈ کے شخص، عورت کی شادی اس کے ہسبینڈ سے ایج آف 75 میں کرائی گئی. کیا ہوا تھا؟ یہ ایک فرقے کے تھے، بریلوی فرقے کے تھے، اور ایک دیوبندی کی کا انتقال ہوا. وہ لوگوں نے دیوبندی کی جنازے کی نماز پڑھ لی. تو وہ بریلوی عالم نے کہا کہ یہ 200 لوگ جنہوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی دیوبندی کی، یہ سب کے سب کافر ہو گئے. کافر ہو گئے تو نکاح ٹوٹ گیا. نکاح ٹوٹ گیا تو پھر سے کلمہ پڑھو، پھر سے نکاح کرنا پڑے گا. تو وہ 200 لوگوں کو پھر سے نکاح کرنا پڑا تھا. ایسا معاملہ ہوتا رہتا ہے آن اینڈ آف. لوگوں کے ذہنوں میں تو، باتوں میں تو ہوتا ہی ہے، بیانوں میں ایسے پریکٹیکلی بھی مثالیں دیکھنے مل جاتی کئی بار. اور خوارج کون تھے؟ یہ خوارج وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہیں چھوڑا. وہ لوگوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشن گوئی کی تھی کہ ایسے لوگ آنے والے ہیں، آگے کے زمانے میں اور آئیں گے. اور کہا ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ ورسٹ آف دا پیپل ہے، لوگوں میں بدترین لوگ ہے. اور خلیقہ یعنی ساری مخلوق میں بدترین ہے یہ. ہاں ورسٹ ہے یہ. ابو داؤد کی حدیث صحیح سند سے ہے یہ. تو میں نے آپ کو کہا نا یہ ٹاپک کی سمجھ نہ صحیح ہو نا تو آدمی ورسٹ بن جائے گا. کیسے ورسٹ بنے گا ہم دیکھیں گے ابھی 2 منٹ بعد. تھوڑا سمجھیے آپ یہ کیا ہوتا ہے لاسٹ سیکشن تک کم سے کم. اب یہاں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں وہ دیکھیں، ایک اور سوال دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص باہر سے تو مسلم ہے اندر منافق ہے؟ ہاں ممکن ہے. باہر مسلم ہے اندر منافق ہے، ممکن ہے. لیکن اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. یہاں دنیا میں ہم کسی شخص کو مسلم میں شمار کرتے ہیں تو قیامت کے دن تھوڑی بچ جائے گا. اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ مسلم کے حقوق ہم اس کو دیں گے، نان مسلم کے رائٹس دیں گے. جب ایک ریزن ہے ٹو بلیو کہ یہ مسلم ہے، باہر سے کلمہ پڑھا ہے اس نے، تو پھر ہم اس کو بھلے ہی مسلمانوں میں شمار رکھے، اللہ کے پاس تھوڑی بچے گا. وہ اللہ کے پاس تھوڑی بچ جائے گا.
تو یہ چارٹ کو مینٹین رکھنا اس کا ایک وہ مقصد ہے یہ ٹاپک کا. تو آئیے ہم رکاوٹیں شروع کرتے ہیں. فرسٹ رکاوٹ قصد. قصد نہ ہونا مطلب یہ شخص لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور کفر اکبر بھی کیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ قصد ہے کہ نہیں. قصد یعنی ارادہ ہے کہ نہیں اس کا. مطلب اب سوچو میں آپ سے ایک سوال دوں اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھوں کہ بھائی تکفیر کے ٹاپک میں آپ لوگ بتاؤ کیا صرف الفاظ دیکھیں گے کہ نیت بھی دیکھیں گے؟ کسی نے ورڈز بولے ایکچوئل کفر اکبر کے ورڈز بولے, ہاں کفر اکبر کے ورڈز بولے ہیں, آپ بتاؤ کہ اس ٹاپک پہ ہم لوگ کس چیز کو دیکھیں گے؟ الفاظ کو دیکھیں گے کہ نیت بھی دیکھیں گے؟ 83% لوگوں نے جو جواب دیا صحیح جواب دیا, ہاں صحیح جواب دیا کہ نیت بھی دیکھیں گے. اب دیکھو مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ ابھی یہ مسلم ہے, کسی نے اس کے سر پہ گن رکھا ہے, آپ نے سنا کفر اکبر کے ورڈز بولا, اس نے کفر اکبر کے ورڈز بولا, لیکن آپ نے گن دیکھے کیا؟ اس کے سر پہ گن تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ من کفر باللہ من بعد ایمانہ, جو اللہ پر کا کفر کرے انکار کرے ایمان کے بعد, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے وہ جسے فورس کیا جائے اس کا دل ایمان پہ جمع ہوا ہے, اس کا دل ایمان پہ ہے, اس کو فورس کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے نہیں کہا ہے. بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد تجاوز عن امتی, اللہ نے میری امت کے لیے معاف کیا ہے 3 چیزیں. 3 میں تیسری چیز ہے وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ, جو ان کے اوپر مجبور کیا جائے, فورس کیا جائے. فورس کے اندر اس نے کفر کے ورڈز کہا تھا, تو یہ معاف ہے کہ نہیں معاف ہے؟ تو فرسٹ چیز کیا ہے؟ مطلب اس کے اندر ارادہ ہے اس کا, دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا قصد ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا ارادہ ہے نہیں ہے ارادہ, اس کا دل ایمان پر ہے. خالی ورڈز نہیں دیکھیں گے, تکفیر کے ٹاپک میں نیت بھی دیکھیں گے. تکفیر کے ٹاپک میں صرف ورڈز نہیں دیکھتے ہیں, نیت بھی دیکھتے ہیں. تو صحیح جواب کیا ہے؟ نیت بھی دیکھتے ہیں. ہاں یہ ہے صحیح جواب. دوسری چیز, ہو سکتا ہے بائی مسٹیک اس نے کوئی بات بولی غلطی سے, ہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد تجاوز عن امتی, میری امت کے لیے اللہ نے 3 چیزیں معاف کی ہے. فرسٹ ہے خطا, مسٹیک, غلطی. غلطی معاف ہے بھائی. والنسیان, بھول گیا آدمی, بھول گیا. وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ, جو ان پہ فورس کیا جائے. جیسے میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں, صحیح مسلم میں ایک بات لمبی حدیث ہے, شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا جس کا ریگستان میں اونٹ گم گیا تھا اور پریشان ہو گیا. وہ اس کا اونٹ گم گیا تھا, لاسٹ میں وہ سو کے اٹھا تو اس کا اونٹ اسے مل گیا. اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی میں اس نے کہا قال من شدت الفرح, خوشی کے بالکل شدت میں اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. بولنا کیا چاہ رہا تھا؟ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے بولنا چاہ رہا تھا. بول پڑا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں, غلطی سے. اخطا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخطا من شدت الفرح, غلطی ہو گئی اس سے, خوشی کی بالکل شدت میں غلطی ہو گئی. اب کیا کفر کے ورڈز ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولو, کفر کے ورڈز ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کفر کے ورڈز ہی ہے, لیکن کافر ہوا وہ نہیں. کیوں؟ قصد نہیں ہے, ارادہ نہیں تھا اس کا. کیا اس کا ارادہ تھا کہ اللہ تو بندہ ہے میرا میں تیرا رب ہوں, ایسا ارادہ تھا؟ نہیں تھا اس کا ارادہ. تو غلطی کیا ہے؟ معاف ہے. غلطی گناہ ہی نہیں ہے, کفر ہونا دور کی بات. غلطی گناہ ہی نہیں ہے, کفر ہونا دور کی بات. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ, اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب میں فرمایا, سورہ 33 آیت نمبر 5, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تم پر کوئی گناہ کوئی بوجھ نہیں ہے, فِيمَا أَخْطَأْتُمْ, جو تم سے غلطی ہو جائے بِهِ, اس معاملے میں. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, لیکن جو تمہارے دلوں کا ارادہ ہوتا ہے اس تعلق سے تمہاری پکڑ ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. انسان تو نہیں معاف کرتے ہیں, اللہ بہت معاف کرتا ہے. انسان کو غلطی سے بھی بول دو نا نہیں چھوڑتے لوگ کو, لیکن اللہ وہ ہے جو معاف کرتا ہے بندوں کو. ہاں تو یہ دوسری مثال ہے. تیسری مثال پاگل پن. سوچو کہ کوئی شخص بول رہا ہے کچھ, یہ بھی تو ہو سکتا ہے پاگل ہو گیا وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلم قد رفع عن ثلاث, 3 لوگوں کی قلم ہی اٹھی ہوئی ہے. عن المجنون حتى یبرا, پاگل جو شخص ہے نا دیوانہ ہو گیا ہے یہاں تک کہ اس کی عقل آ نہ جائے. تو پاگل شخص کی قلم اٹھی ہوئی ہے, قلم اٹھی ہوئی ہے, یعنی اس کی گناہ نہیں لکھے آ رہے. گناہ نہیں لکھے آ رہے مطلب کہ گناہ ہی نہیں ہے تو کفر کہاں سے ہے؟ تو پاگل پن میں ایک پاگل شخص نے کچھ بولا اور کوئی پکڑ کے بولے کافر ہے یہ. ارے اس کا قصد ہے کہ نہیں ہے؟ پاگل پن میں بول رہا ہے, اس کے پاس ارادہ ہے کہ نہیں ہے, اس کے اندر کچھ انٹینشن ہے کہ نہیں؟ انٹینشن نام کی چیز ہی اس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پاگل ہے, اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے ابھی. اسی طرح مان لو کوئی سویا ہوا شخص نیند میں کچھ بولے, اور نیند میں جو بولا ہے نا کسی نے ریکارڈ کر کے ڈال دیا یوٹیوب پہ, بولے دیکھو کفر کے ورڈز بول رہا ہے. ہاں, یا سویا ہوا شخص ہے, نیند میں باتیں کرتے ہیں بعض لوگ,
اور کسی نے سن لیا بولے کہ دیکھو کافر ہے یہ، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلم قد رفع عن ثلاث، 3 لوگوں کی قلمیں اٹھائی ہوئی ہے، عن المجنون حتی یبرأ وعن النائم حتی یستيقظ، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، جب تک سویا ہوا جاگ نہیں جاتا اس کی قلم اٹھی ہوئی ہے، مطلب اس کے گناہ نہیں لکھے آ رہے، مطلب کہ قصد ارادہ نہیں ہے۔ تو نیند کے اندر جو کہی ہوئی بات ہے۔ اور تیسرا، بچہ ہے سپوز بچپنے میں کچھ بول رہا ہے، بچپنے میں نا بچے کئی چیزیں کرتے ہیں نا، کوئی اگر پکڑ کے اس کے اوپر فتوا لگانے بیٹھ جائے نا، بولیں گے کو کافر ہو گیا بچہ، یہ کئی باتیں بول دیتے ہیں، بچوں کو عقل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سبی حتی یعقل، بچہ جب تک اس کی عقل نہ ہو جائے تب تک اس کی قلم اٹھی ہوئی ہے، مطلب اس کے گناہ نہیں لکھے آ رہے، گناہ نہیں لکھے آ رہے تو بوجھ نہیں، کفر ہونا بہت دور کی بات ہے۔ اور ایک اور مثال ہم اس میں دیکھتے ہیں، مجتہد، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب کوئی جج فیصلہ کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، ثم اصاب فلہ اجران، صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا، واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر، جب کو فیصلہ کرے غلطی ہو جائے تو بھی اسے ایک اجر ملے گا۔ جو ایک ہوتا ہے نا اسکالر، مجتہد کون ہوتا ہے؟ ایک بڑے لیول کا اسکالر، سب چیز جانتے ہوئے، سب آیتوں حدیثوں کو دیکھتے ہوئے بیسٹ کوشش کر رہا ہے کہ صحیح نتیجے پہ پہنچے، صحیح ہے تو دگنا اجر ملے گا، غلط ہے تو ایک اجر ملے گا، کفر تھوڑی ہوگا اس کا۔ تو مجتہد کے لیے بھی باتیں، یہ 6 مثالیں میں آئی اس میں قصد میں، جو میں نے بتایا نا بعض لوگ 5 کی جگہ 11 بتاتے ہیں تو وہ 6 کو الگ نکال کے گنتے ہیں، میں نے ان کو ایک ساتھ میں گنا ہے۔ ہاں 10 کوئی گنتا ہے، کوئی 11 گنتا ہے، تو یہ سب اس میں ایک ساتھ میں آ گئے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا گنے؟ قصد کے اندر کوئی شخص ہے جس کے سر پہ گنے، ہاں اب وہ بول رہا ہے کفر کی بات، نہیں ہے اس کا قصد ارادہ، نہیں ہے اس کا۔ کوئی ہے جو اس کے اندر بائی مسٹیک کچھ بول دیا، جیسے وہ شخص نے کہا، کیا ہے؟ نہیں، اس کے گناہ ہی نہیں ہے، معاف ہے، اللہ نے معاف کیا ہے، سورہ بقرہ کی لاسٹ میں جو دعا ہے نا، اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ نمبر 3، کوئی ہے جس کے مان لیجئے پاگل ہو گیا ہے، جو حدیث میں 3 چیزیں ہیں نا، 3 کے 3 پوائنٹس ہیں، پاگل جب تک عقل نہ آ جائے، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، بچہ جب تک بلوغت تک نہ پہنچ جائے، ٹوٹل 5، اور چھٹے مجتہد، مجتہد جو اسکالر جو اجتہاد کرتا ہے، صحیح ہو تو ڈبل اجر ہے، غلط ہو تو بھی ایک اجر ملے گا۔ تو اس میں تکفیر بولنا یہ سب رک جاؤ، ہاں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ، اچھا سیکنڈ پوائنٹ سے پہلے ایک بہت اچھا فارمولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب ان تک کوئی بات پہنچتی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار یہ پوچھا کرتے تھے سامنے والے کو بلا کر، تمہارا مطلب کیا ہے، ارادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بار ایک شخص نے کہا اور یہ بات مشہور ہوئی اور لوگوں تک پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس کا گھر بہت دور تھا، مسجد نبی سے بہت دور تھا، بہت دور سے آتا تھا، محنت سے آتا جاتا تھا۔ کسی نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ تمہارا گھر مسجد کے بالکل، تمہارے پاس کوئی سواری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، سواری سے آسانی سے آ سکتے تھے۔ تو اس نے کہا ما یسرنی ان داری اوقل منزلی الی جنب المسجد، میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے بازو میں ہو، مسجد نبی کی بات کر رہے ہو، ہاں میرا گھر مسجد نبی کے بازو میں ہو، کوئی خوشی کی بات نہیں میرے لیے۔ یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا ما اردت بقولک، کیا ارادہ تھا تمہارا اس بات میں، تم نے جو بات کہی تمہارا ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ اردت ان یکتب اقبالی اذا اقبلت، جب میں آؤں نا میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر قدم لکھا جائے، مسجد آ رہا ہوں نا، میرا ارادہ ہے کہ میں آؤں گا دور سے چلتے ہوئے، ہر قدم لکھا جائے گا، ایک ایک نیکی لکھی جائے گی، الى المسجد ورجوعی الى رجعت الى اہلی، اور جب میں واپس جاؤں تو ہر قدم وہ بھی لکھا جائے، میرا یہ ارادہ ہے، مجھے ثواب زیادہ ملتا ہے، دور سے آتا ہوں نا نماز پڑھنے، مجھے وہ میرا ارادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، آتاک اللہ تعالی ذالک کلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ساری چیز دے جو تم ارادہ کرو، اللہ تمہیں دے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اب کوئی سن کر فتوا لگا دے، بولے دیکھو اس کا میں نے بات سنا، تو اس کا ارادہ کیا ہے پوچھنا۔ تو یہاں پہ ہم جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں نا، ما اردت بقولک، یہ بات کہنے میں تمہارا ارادہ کیا تھا، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، واٹ از یور انٹینشن، تو یہ پوچھیں گے تو ارادہ معلوم پڑے گا، قصد ارادہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں ڈائریکٹ فتوا تکفیر میں ایک رکاوٹ ہے، رکاوٹ کہا اس نے، لیکن کافر کہنے سے پہلے رکاوٹ ہے کہ یہ ارادہ ہے کہ نہیں ہے، فرسٹ پوائنٹ، اوکے انشاءاللہ۔ سیکنڈ پوائنٹ، جہالت، مطلب اس کو معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا ہے نا، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کرتے ہیں شرک، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، شرک، اب ان کا شرک دیکھیں گے کہ ان کا لا الہ الا اللہ دیکھیں گے؟ لا الہ الا اللہ کہا ہے لیکن شرک کریں گے، تو ہم لوگ وہی کریں گے جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہی کریں گے۔ دیکھیے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نکلے تھے فتح مکہ کے بعد حنین کے لیے، ساتھ میں بعض ایسے لوگ تھے جو نئے نئے تھے اسلام میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک پیڑ کے پاس سے گزرے، وہ پیڑ ایسا پیڑ تھا، ذات انوات کا پیڑ اس کا نام تھا، مکہ کے جو مشرک تھے
ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ پیڑ پہ تلوار لٹکاتے ہیں نا تو تلوار میں ایسا پاور آتا ہے کہ جیتتے ہی جیتتے ہیں. تو ان کا یہ عقیدہ تھا. اب بعض لوگ جو نئے نئے اسلام قبول کیے تھے فتح مکہ کے بعد، وہ لوگ جب گزرے اس پیڑ کے پاس سے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ لوگوں کے پاس مشرکوں کے پاس یہ پیڑ ہے نا، ایسا کوئی اور پیڑ ہمیں فکس کر کے دو نا جس پہ ہم اپنی تلوار لٹکائیں، اس میں پاور آ جائے، تبرک مل جائے، پاور آ جائے، جیتے ہی جیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوئے، کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، موسیٰ سے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، ہمارے لیے بھی معبود بنا دیں جیسا ان کے پاس معبود ہے نا، ایسے ہمارے لیے بھی معبود بنا دیں آپ. مطلب جیسا بنی اسرائیل نے فرعون سے بچ کے نکلے، دیکھا کچھ لوگ تھے جو بتوں کی عبادت کر رہے، جیسے ان کے پاس بت ہے نا ایسے ہمارے لیے دوسرے بت بنا کے دو، ہم مسلم ہیں نا، ہمارے لیے دوسرے بت بنا کے دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کریکٹ کیا. ہاں کہا قال انکم قوم تجہلون، تم لوگ جاہل لوگ ہو، تم لوگ نہیں جانتے تم نے کتنی بری بات بولے کہ پیڑ ایسا دوسرا مقرر کر کے. تو ہمارا ماننا کیا ہے، اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کوئی پیڑ کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں ہے. اگر کوئی مانتا ہے پیڑ کے ہاتھ میں بھی ہے تو یہ شرک ہے. یہ حدیث سنن ترمذی مسند احمد میں حدیث صحیح سند سے ہے. تو میرے بھائیوں میں بہنیں، ہمیں کیا ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کریکٹ کیا، شرک کو شرک کہا، سدھارا، لیکن ان سے یہ نہیں کہا کہ اب تم لوگ اسلام سے باہر ہو گئے، اب تمہیں پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اب تمہارے نکاح ٹوٹ گئے پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، تمہیں پھر سے بیعت لینی ہوگی. یہ نہیں کہا. انہیں اسلام میں داخل رکھتے ہوئے، مسلمانوں میں شامل رکھتے ہوئے ان کی اصلاح کی. یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ہمیں ان کے راستے پہ چلنا چاہیے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، آپ لوگ یہ گڑبڑ میں مت پڑنا. کیا ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں نا، ان کے لا الہ الا اللہ کو شمار کریے. ان کو اسلام سے باہر کرنے میں ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو معلوم نہیں تھا، کسی دن ان کو کوئی بتائے وہ مان لیں اور پھر آپ ہو جو خطرے میں آ جاؤ. ہاں آپ دیکھیے، جیسے مثال دے رہا ہوں، معاذ ابن جبل جب یمن سے آئے تو واضح حدیث موجود ہے، ورڈز آپ کے سامنے. یہ ابن ماجہ کی یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے نا، اس میں کلیئر ورڈز موجود ہے. بخاری کی حدیث میں بھی یہ ڈیٹیل ہے لیکن یہ ورڈز وہاں نہیں ہے، یہ بھی حدیث صحیح سند سے ہے. اس میں آتا ہے کہ انہوں نے کلیئرلی سجد لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر لیا تھا. معاذ ابن جبل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر لیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا یا معاذ، معاذ یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ شام میں جہاں سے آئے تھے وہ لوگ اپنے پادریوں کے آگے، اپنے سرداروں کے آگے سجدہ کرتے تھے، تو میرے دل نے تمنا کی کہ میں آپ کے آگے سجدہ کروں، کہ آپ تو ان سے فار بیٹر ہو، یہ پادری کے سامنے کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، میں سوچا آپ اس کے زیادہ مستحق ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اجازت دیتا سجدہ کرنے کی تو میں ایک عورت سے کہتا کہ اس کے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، مطلب اسلام میں منع ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں کہی گئی کہ بھائی ڈائریکٹلی سجدہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ابھی پھر سے کلمہ پڑھو، معاذ پھر سے کلمہ پڑھو، ایسا نہیں کہا. مطلب سچویشن کی بات دیکھی جائے گی نہیں دیکھی جائے گی. آپ لوگ بتاؤ کیا سچویشن کے حساب سے ججمنٹ ہوگا نہیں ہوگا کہ بھائی ایک آدمی ہے جو ایک پاؤں اس کا نہیں ہے برابر، اب دونوں کی ریس ہو تو ہم لوگ کہیں گے نا بھائی تم ایسا کرو، تم یہاں سے بھاگو، تم اتنا ہی بھاگ لو، ایکول نہیں رکھیں گے ان کو. اور آپ کو سامنے میں ایک بہت ہی ایکسٹریم بن یمان کے زمانے کی ایک حد کی کال ہے. حذیفہ بن یمان وہ صحابی جن سے عمر رضی اللہ عنہ بھی مشورہ لیا کرتے تھے، فتنوں کے معاملے میں ایکسپرٹ صحابی. ابن ماجہ میں حدیث ملتی صحیح سند سے جس کے اندر آتا ہے کہ سلا نام کے ایک تابعی نے ایک بار حذیفہ بن یمان سے جو حدیث سنی تھی تو ایک سوال پوچھا تھا. سنی حدیث کیا ہے؟ انہوں نے حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدرس الاسلام، ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے اسلام، جیسے اسلام کی تعلیمات اولڈ مطلب لوگوں میں فیمس نہیں رہے گی، باتیں نہیں موجود نہیں رہے گی. کما یدرس وش ثوب، جیسے کپڑا پہن کے پرانا ہو جاتا ہے نا، ایسے ہو جائے گا وہ زمانے میں. حتی لا یدرا ما سیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ نماز، روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، صدقہ کیا ہے، قربانی کیا ہے، یہ بھی نہیں معلوم پڑے گا لوگوں کو، یہ بھی نہیں معلوم ہوگا. وہ زمانے میں ایسا ہوگا. جب یہ سنا سلا نام کے ایک تابعی نے، انہوں نے کہا کہ ایسا اسلام ان کو کیا کام آئے گا. ہاں ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے. تو سنو بھی ان کے بارے میں آتا ہے وَالْيُسْرَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يُبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، پوری اللہ کی کتاب
ایک ہی رات میں اٹھا لی جائے گی. قیامت سے پہلے قرآن کی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا اٹھا لے گا, ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی. وَيُبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ, ایسے بعض لوگ باقی رہیں گے لوگوں میں جو بہت بوڑھے بزرگ لوگ ہوں گے, وَالْعَجُوزُ, بہت بوڑھے لوگ ہوں گے, وہ کہیں گے یقولون ادرکنا ابانا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ فنحن نقولها, وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا یہ کلمہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ, ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ صدقہ ہے, نہ حج ہے, نہ قرآن باقی ہے ان کے اندر. جو قیامت سے پہلے کے زمانے کے یہ لاسٹ کے ایسے لوگ ہوں گے. تو صلہ نے کہا یہ سن کر, کہا ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ, ایسا لا الہ الا اللہ ان کے کیا کام آئے گا, ایسا لا الہ الا اللہ ان کے کیا کام آئے گا. وہم لا یدرون الصلاۃ ولا صیام ولا نسک ولا صدقہ, نہ ان کو نماز معلوم ہے, روزہ معلوم ہے, نہ قربانی معلوم ہے, نہ صدقہ معلوم ہے. ایسا نماز لا الہ الا اللہ ان کے کیا کام آئے گا. تو یہ بات انہوں نے کہی, حذیفہ بن یمان نے شروع میں جواب نہیں دیا. جب انہوں نے 3 بار وہ بات بول دی نا, تو حذیفہ بن یمان نے کہا یا صلہ تنجیہ من النار, اے صلہ یہ لا الہ الا اللہ ان کو جہنم کی آنکھ سے بچائے گا. 3 بار کہا یا صلہ تنجیہ من النار, تنجیہ من النار, جہنم کی آنکھ سے بچائے گا یہ لا الہ الا اللہ کو. کیوں؟ حالات ان کے ایسے ہوں گے نا, ان کی سچویشن آپ کی میری سچویشن الگ ہے. اگر ہم میں سے کوئی حدیث سن کر کہے کہ میں بس لا الہ الا اللہ بولتا, نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج, تو وہ نہیں بچنے والا ہے. لیکن وہ لوگ بچیں گے کیونکہ ان کے حالات الگ ہے نا. اب جیسے دیکھو, ایک شخص ہے جو کہیں گاؤں دیہات میں رہتا ہے اور اس کو جتنا ملا اس نے عمل کیا, اس کو معلوم جتنا پڑا اس نے کیا. ایک وہ شخص ہے جو یہاں بامبے میں رہتا ہے, اور بامبے میں کیا ہے معلوم ہے, عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں نا کہ جمعہ تو نماز پڑھنا ضروری ہے, 5 وقت پڑھے تو بہت اچھا آدمی, لیکن جمعہ پڑھنا فرض ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں 5 وقت کی نماز ایکسٹرا ہے, پڑھے تو بہت اچھا, لیکن جمعہ تو پڑھنا ہی چاہیے. 1 جمعہ جائے, 2 جمعہ جائے, 3 جمعہ نہ جائے, جمعہ تو رہنا ہی چاہیے. تو وہ دیہات میں وہ شخص ہے, اور یہ شخص ہے. اور تیسرا ایک وہ شخص ہے جہاں آپ کو پتا ہے سعودی میں ایک وقت پر ایسا تھا کہ جو وہاں کی پولیس جو تھی, ریلیجس پولیس, وہ لوگ جا کے دکان کے شٹر بند کراتی تھی. ابھی بھی بعض جگہوں پہ ہی ہوتا ہے, ہاں شٹر بند کراتی, بولے نماز کی اذان ہوگی, تم لوگ نماز پڑھنے نہیں گئے, بزنس کر رہے ہو, بند کرو دکان. اب آپ بتاؤ, ایک وہ وہاں سعودی میں وہ شخص ہے, ٹوٹل مسلم ایریا, اور وہاں پر نماز انفورس کی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے لوگوں کو, ہر نماز کے ٹائم پہ بتایا جا رہا ہے. ایک وہ شخص ہے جو بامبے میں ہے, اور ایک وہ شخص ہے جو ریگستان, دیہات, گاؤں, کہیں پہ ایسی جگہ پر ہے جس کو اسلام کی کم معلومات ملی. تینوں سیم ہے کیا؟ تینوں سیم ہے کیا؟ نہیں ہے سیم. حالات کے حساب سے ججمنٹ ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا سیکنڈ رکاوٹ. ہاں 2 رکاوٹ دیکھ چکے. فرسٹ کیا ہے, قصد ہے کہ ارادہ ہے, قصد ہے کہ نہیں ہے. سیکنڈ ہے جہالت ہے کہ نہیں ہے. تھرڈ, مان لو کہ یہ شخص جس کو کافر بول رہے ہیں یہ کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جو کوئی عالم کی پیروی کر رہا ہے. کیا معاملہ؟ کیونکہ قرآن میں خود سکھایا گیا ہے نا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو علم والوں سے جب تمہیں نہیں پتا. تو یہ کوئی عالم کے پیچھے چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ اولی الامر منکم, تم میں جو اختیار والے ہیں ان کے پیچھے چلو, اللہ کی بات فرما برداری کرو, رسول کی فرما برداری کرو. تم میں جو اختیار والے ہیں ان کے پیچھے بھی چلو, ان کی بات بھی مانو. اور اولو الامر کون ہے؟ علماء ہے. تو اب یہ علماء کی بات مان رہا ہے, لیکن اب تک اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ جس عالم کی پیروی کر رہا ہے وہ حقیقت میں اس کو مس گائیڈ کر رہا ہے. اس کو اب تک یہ نہیں معلوم ہے کہ میں عالم کی جو بات مان رہا ہوں, وہ مجھے جو بات سکھا رہے ہیں وہ شرک ہے, وہ کفر ہے. اس کو ابھی تک نہیں معلوم ہے. حدیث یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ, جو بغیر علم کے فتوا دے اس کا گناہ تو فتوا دینے والے پر ہے. ہاں بغیر علم کے جو کوئی فتوا دے تو اس کا گناہ کس پر ہے؟ فتوا دینے والے پہ. غور کریے. تو اس کو ابھی تک نہیں معلوم ہے کہ میں جس عالم کی پیروی کر رہا ہوں وہ صحیح بات بتا رہا ہے, غلط بات بتا رہا ہے. اور ایک اور حدیث ہے, من افتیا بفتیا غیر ثبت, جو غیر ثابت شدہ فتوا دے دے, فانما اسمہ علی من افتاہ, اس کا گناہ فتوا دینے والے پر ہے. جو غیر ثابت شدہ بات بول دے اس کا گناہ کس پر ہے؟ فتوا دینے والے پر ہے. تو ابھی تک اس کو معلوم نہیں ہے. مطلب کیا؟ ہم جس کی بات کر رہے ہیں نا, یہ اس کو ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ میں جس عالم کے پیچھے چل رہا ہوں وہ مجھے مس گائیڈ کر رہا ہے. وہ تو سمجھ رہا ہے وہ مجھے نیک راستہ بتا رہا ہے, وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اچھی بات بتا رہے ہیں وہ, لیکن ابھی تک اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے. چوتھی چیز تعویل. میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھ رہا ہوں. ایک مثال صحیح بخاری کے اندر کتاب التیمم میں ہے. یہ مثال ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی. اتنے بڑے صحابی, اتنے فقیہ صحابی, اتنے اسکالر صحابی. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ان کی بات ہو رہی تھی ابو موسیٰ اشعری سے, ہاں, اور انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک مسئلے میں بتایا. کیا بتایا؟ کس چیز کے تعلق سے بتایا؟ تیمم کے تعلق سے.
اور عبداللہ ابن مسعود نے وہ بات نہیں مانی. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جو بتا رہے تھے وہ پروف بتا رہے تھے, لیکن عبداللہ ابن مسعود کے پاس کوئی ایکسپلینیشن تھا اس کا جس وجہ سے انہوں نے وہ بات نہیں مانی. کیا ہوا دیکھ لیتے ہیں. ان کے سامنے سوال آیا تھا, ہاں یا ابا عبد الرحمن, ابو عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا ہے ابو عبد الرحمن ارائیت لو ان رجلا اجنبا, کیا اگر کوئی شخص جنوبی ہو, جنابت کی حالت میں ہو, فلم یجد الماء شہرا, ایک مہینے تک پانی نہ ملے, کیف یصنع بالصلاۃ, کیسے نماز پڑھے گا, پانی نہیں ملا ایک مہینے تک, جنوبی ہے وہ. تو انہوں نے کہا عبداللہ لا تیمموا وان لم یجد الماء شہرا, اگر اسے ایک مہینے تک پانی نہیں ملنے والا ہے تیمم نہیں کر سکتا ہے وہ. تو اس بات پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کیف بہذا الآیہ فی سورۃ المائدہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے. لیکن اس بات پر پورا ڈسکشن ہوتا ہے, آپ یہ پڑھیے گا کبھی. اس کا فائنل نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے وہ پوائنٹ آف ویو نہیں ایکسپٹ کیا کیونکہ ان کے نزدیک کوئی اور آرگیومنٹ تھا جو حقیقت میں دیکھیں گے تو رانگ تھی. عبداللہ ابن مسعود انسان تھے, کوئی فرشتے نہیں تھے. یہاں پر ہمیں صحابہ میں جب اختلاف ہے تو کس کی بات لینی ہے, جس کے پاس پروف ہے ان کی لے لینا ہے. لیکن ایک مثال ہمارے سامنے تعویل کی ہے. مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ جس کو بول رہے ہیں کہ کافر ہے, وہ کوئی آیت پہ ہی چل رہا ہے, وہ کوئی حدیث پہ ہی چل رہا ہے, اس کے سامنے ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اسی طرح ایک بار, اب یہ دوسری مثال ہے عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے, کہ عمار رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ دونوں گئے تھے سفر میں, اور وہی تیمم کا معاملہ ہے کہ پانی نہیں تھا, اور عمر رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں پڑھی, کہا کہ پانی نہیں ہے میں کیا کروں. اور عمار رضی اللہ عنہ تیمم کی بات آ چکی تھی تو انہوں پورے مٹی میں لوٹے, کیونکہ تیمم والی آیت نازل ہوئی تھی لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں آئی تھی, تو انہوں نے پورا لوٹ کر کے تیمم کیے. تیمم کا طریقہ آپ کو معلوم ہے نا کیا ہے, صرف بسم اللہ بول کے مٹی پہ ہاتھ مارو, ایکسٹرا مٹی اڑا دو, ہاتھ اور چہرہ, بس ہو گیا. یہ وضو کے لیے بھی کافی ہے, غسل کے لیے بھی کافی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عمار رضی اللہ عنہ جا کے پوچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے کافی تھا کہ تم بس اتنا کر لیتے, ہاں اتنا کر لیتے کہ چہرہ اور ہاتھ پہ مل لیتے. اب یہ بات جب عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پہنچی کئی سال بعد, تو عمر رضی اللہ عنہ وہ انسیڈنٹ بھول چکے تھے, ان کو نہیں یاد تھا, اور عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ویو وہی تھا ابن مسعود والا ویو, اور یہ رانگ ویو تھا. اب کیا ان کو سامنے ایسا ہے کہ بھائی آیت آئی انہوں نے نہیں مانے, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت چیمپئن ہوتے ہیں فتویٰ لگانے میں, بولے میں نے تو آیت بتائی, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے سامنے والے کے سامنے وہ بات کلیئر نہیں ہوئی, ان کے پاس ذہن میں کوئی دوسری آیت ہے, کوئی دوسری حدیث ہے, ان پہ وہ چیز واضح نہیں ہوئی, وہ تعویل کر رہے ہیں کوئی چیز جو ان کے سامنے واضح نہیں ہوا. یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا ہے, انسانوں کے ساتھ ایسا سب کچھ ہوتا ہے. ہاں تو یہ چار چیزیں ہو گئی رکاوٹیں. فرسٹ رکاوٹ کیا ہے, قصد ہے کہ نہیں ہے, ارادہ ہے کہ نہیں ہے. دیکھو یہ بات سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے نا. یہ ایسے لوگ جو ڈائریکٹ پہلوانی پہ اتر آتے ہیں, ہم کہتے ہیں تمہارا کام ہے گائیڈ کرو, راستہ بتاؤ, فتوا جج, بہت احتیاط برتو, اور آخرت میں اللہ فیصلہ کرنے والا ہے نا رب العالمین, آپ کیوں فکر کر رہے ہو, آپ کے اوپر ججمنٹ کا معاملہ ہے. فرسٹ کیا ہے, قصد ہے, سامنے والے کا ارادہ ہے نہیں ہے, پوچھو تو صحیح, چیک تو کرو ارادہ ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے پاگل ہے وہ شخص, ہو سکتا ہے نیند میں بات کر رہا ہے, ہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے. 6 چیزیں ہم نے دیکھے کہ نہیں دیکھے. نمبر 2, ہو سکتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے. معلوم نہیں ہے تو بتاؤ اس کو, دعوت کا کام کرو, فتوا دینے کا ڈائریکٹ کام کرو گے. تھرڈ, ہو سکتا ہے کوئی عالم کی پیروی کر رہا ہے, اب تک اس کے سامنے کلیئر نہیں کہ عالم غلط راستہ بتا رہے ہیں. فورتھ, ہو سکتا ہے کوئی آیت کی تعویل کر رہا ہے. اور پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حجت قائم ہوئی کہ نہیں ہوئی, ان پر حجت قائم ہوئی کہ نہیں ہوئی. مطلب کیا, میں اس پوائنٹ کو ایسے بتاتا ہوں کہ 4 چیزیں جو ہے اس کے لیے ایک کامن حجت قائم کرنا. مطلب کیا, خالی بتا دینا کافی نہیں ہے. بولے میں بتایا, میں نے آیت سنائی, آیت سنانا خالی کافی نہیں ہے. ان کے کیا اشکالات ہے, کیا کوشچنز ہے, کیا ڈاؤٹس ہے, کیا کلیریفیکیشن ان کو دینا ہے. کیا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ نے جو حدیث بتایا وہ صحیح حدیث ہے. کیا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ پروون اور ثابت شدہ بات ہے. کیا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ آیت اس ٹاپک پہ فٹ ہے. کیا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی اور جو ان کے ذہن میں کوشچن ہے اس کا آنسر ہوا نہیں ہوا. حجت قائم کرنا مطلب پوری طرح سے پروف اسٹیبلش کرنا, اور یہ عام آدمی ایسے نہیں کر سکتا. بولے میں نے حجت قائم کیا, ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. اس میں ہم لوگوں کو پیار سے, نرمی سے کام لینا ہوتا ہے. بہت ضروری ہے کہ حجت قائم کرنے میں ڈیٹیل میں سننا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. اچھا آپ بتاؤ آپ کی کیا دلائل ہے, اچھا آپ کو کیا لگتا ہے, بہت زیادہ اچھا ہے کوریٹ کر کے. یہ ایک اسکالر کرے گا, اور یہ تکفیر معین کے اندر یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. اگر حجت قائم نہیں کی گئی ہے تو نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ بہت فیمس آیت ہم نے پڑھے ہیں آیت کئی بار اس کورس میں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو رسول کی مخالفت کرے, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, حق واضح ہونے کے بعد بھی. ہاں تو حق واضح ہونے کے بعد بھی کوئی رسول کی مخالفت کرے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اپنائے,
تو اللہ نے کہا ہم اسے اسی راستے پہ پلٹا دیں گے جو اس نے چنا، پہنچا دیں گے اسے جہنم، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، حق واضح ہونے کے بعد بھی یہ قید کیا گیا نا کہ حق کلیئر ہونا چاہیے، حق واضح ہونا چاہیے، ضروری ہے یہ حق واضح ہو، حق کلیئر ہو، یہ ضروری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وما کننا معذبین، میں عذاب نہیں دوں گا حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ رسول نہ آ جائے، جب تک رسول نہ آ جائے تب تک اللہ نے کہا میں عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں سسٹم رکھا کہ تاکہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے، رسول آنے کے بعد حجت قائم ہوتی ہے، مطلب پروف اسٹیبلش ہوتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے، پھر جو نہیں مانتا اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کئی جگہوں پہ اس طرح کی آیتیں ہیں، کلما القی فیہا فوج، جہنم میں جب بھی کوئی فوج کو داخل کیا جائے گا، سألہم خزنتہا، وہاں کے جو گارڈ سے پوچھیں گے، داروغہ پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں ڈرانے والے آئے، سب یہ کہیں گے، جتنے لوگ جہنم جائیں گے نا سب کا یہ کہنا ہے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، مطلب انوانٹ کوئی بھی جہنم میں نہیں جانے والا، تو جہنم میں نہیں جانے والا یعنی کہ اس کو سزا نہیں ملے گی جب تک اس کے پر پیغام نہ ہو، جب تک اس کے پاس پیغام نہ پہنچے، حجت قائم نہ ہو، تب تک ان کے لیے جہنم نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پہ دنیا میں بھی ہمیں وہی معاملہ کرنا ہے، یعنی حجت قائم کرنا ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال ہوتا ہے، اور آپ سب کو میں ایک سوال پوچھ لوں گا، ذرا ایک بار آپ لوگ بتائیے کہ مان لیجئے کہ کسی کے سامنے حق کلیئرلی پتا چل گیا، کلیئر پتا چل گیا، اس کے بعد میں کون سی بات مانی جائے گی؟ حق کلیئرلی پتا ہونے کے بعد ہاں کون سا عذر قابل قبول ہے، کون سا ایکسکیوز چلے گا آخرت میں؟ حق پتا چلنے کے بعد، بولے میرا ارادہ نہیں تھا، حق پتا چلنے کے بعد، حجت قائم ہونے کے بعد کیا آدمی بول سکتا ہے میرا ارادہ نہیں تھا؟ یا یہ بول سکتا ہے میں جاہل ہوں، یہ بول سکتا ہے میں عالم کی پیروی کر رہا تھا، یہ بول سکتا ہے میرے پاس کوئی آیت کی میں تعویل کر رہا تھا، یا یہ سب کے سب بول سکتا ہے؟ چاروں کے چار چیزیں جو پڑھے نا آپ نے، تو آخرت میں ان میں سے کیا بول سکتا ہے؟ بولیے ذرا۔ اور صحیح جواب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جو نیچے دکھ رہا ہے نا لاسٹ، جو 65% لوگوں نے کہا وہ ہے صحیح جواب، ہاں وہ ہے صحیح جواب۔ مطلب حق واضح ہونے کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں چلتا ہے۔ ارے بھائی تمہارے اوپر حجت قائم ہو گئی، تمہارے لیے معاملہ کلیئر ہو گیا، پھر تم بول رہے ہو میرا ارادہ نہیں تھا۔ ارادہ جو تھا نہیں تھا ابھی تو کلیئر کر دو نا ارادہ۔ جہالت تھی، نہیں معلوم تھا، تب بول سکتے تھے، تعویل تب کر سکتے ہو جب تمہیں نہیں معلوم تھا، عالم کی پیروی کی بات تب کر سکتے ہو جب میں نہیں معلوم تھا، لیکن معلوم پڑنے کے بعد بھی تم عالم کی بات پکڑے رہے ہو، تو غلط ہے کہ نہیں ہے؟ تو غلط ہے نا جی۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ پھر یہ سب ہے تو غیر مسلم کو پیغام نہیں ملا تو اس کا کیا ہوگا؟ ہے نا، یہ سوال بنتا ہے نا کہ آپ مسلم کے لیے تو بول رہے ہو حجت قائم ہونی چاہیے، تو غیر مسلم کو پیغام نہیں ملے تو اس کا کیا ہوگا؟ ابھی میں آپ کو ایک حدیث بتا رہا ہوں، یہ امام ابن کثیر نے، یہ جو ہم نے سورۃ الاسراء کی آیت پڑھے نا، سورہ 17 آیت نمبر 15، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ نے کہا میں عذاب نہیں دوں گا یہاں تک کہ میں رسول کو نہ بھیج دوں، اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بتائے ہیں امام ابن کثیر نے۔ مسند احمد کی صحیح سند سے حدیث ہے، ابن حبان میں بھی، مسند احمد میں بھی، البانی نے تحقیق کی، شیخ البانی نے صحیح الجامع میں۔ تو اس میں آتا ہے یہ حدیث کے اندر، اربعۃ یحتجون یوم القیامہ، 4 لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ سے حجت کریں گے، رجل اسم جو بہرا ہے، اور ورجل احمق، احمق پاگل ہے، ورجل حرم یعنی کہ بہت بوڑھا بزرگ، ورجل مات فی الفترہ، اور چوتھا شخص وہ جو فترے کے دور میں جس کا انتقال ہوا، فترہ یعنی 2 نبیوں کے بیچ کے دور میں، یہ 4 قسم کے لوگ اللہ سے آرگیو کریں گے۔ فَأَمَّا الْأَسَمُ، وہ جو بہرا ہوگا وہ کہے گا یا ربی لقد جاء الاسلام، میرے پاس اسلام آیا تھا اللہ، وما اسمع شيئا، لیکن مجھے کوئی چیز سنائی نہیں دی، کہے گا کیا اسلام آیا تھا اللہ لیکن مجھے کوئی چیز سنائی نہیں دی۔ والاحمق یقول ربی قد جاء الاسلام، کہ اے میرے رب اسلام آیا تھا میرے پاس، جو احمق پاگل ہے۔ والصبیان یقذفوننی بالبار، کہ بچے مجھ پر یہ پتھر وغیرہ کنکر چھوڑے مارا کرتے تھے، اور میرا وہ حال تھا، مجھے تو اسلام سمجھ میں کہاں سے آئے گا، میں تو پاگل تھا اللہ۔ واما الحرم، جو بہت بوڑھا ہوگا وہ کہے گا ربی لقد جاء الاسلام وما عاقل، اے اللہ اسلام آیا تھا میرے پاس لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہوتا ہے نا کچھ بوڑھے لوگ کہ خود کا پوتا آ رہا ہے سامنے، بولے تم کس کے بچے ہو، یاد نہیں رہتا ہے ان کو، ایسا حال بھی ہو جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں بوڑھا تھا اللہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اسلام کا۔ واما الذی مات فی الفترہ فیقول، جو فترے کے دور میں پڑا وہ کہے گا اب میرے پاس تو اللہ رسول آیا نہیں، تو پھر اللہ فیاخذ موثقہم، اللہ سب سے وعدہ لے گا۔ 4 لوگ آ کے شکایت کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ سب سے وعدہ لے گا لیطیعنہ، کہ اللہ کے یہ رسول، اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجے گا، دوسری حدیثوں سے پتا چلتا ہے
ان سے وعدہ لے گا تم میرے اس رسول کی، وہ رسول نہیں آیا نا، یہ رسول جو ہے اس کی بات تم لوگ مانو گے. فَيُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا، اور اللہ ان کے پاس یہ رسول کو بھیجے گا، مطلب یہ فرشتے کو بھیجے گا، اور وہ فرشتہ ان سے کہے گا ان ادخلوا النار، جہنم میں جم مارو، جہنم میں جا جاؤ. فوالذی نفسی بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے کہی، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو دخلوها کانت علیہم بردا و سلاما، اگر وہ لوگ وہ آگ میں داخل ہو جاتے نا تو وہ لوگ انہیں وہ بردا و سلاما، ٹھنڈی اور سلامتی والی ملتی. جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ورڈز آئے نا وہ ورڈز یہاں پہ بھی آتے ہیں، بردا و سلاما. دوسری حدیث میں ڈیٹیل ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کہے گا انی کنت ابعث الی عبدی رسولا من انفسہم وانی رسول نفسی الیکم، میں تمہارے پاس ایک رسول بھیجتا تھا جو تمہیں میں سے تھا، اب میں خود تمہارے لیے رسول ہوں. ہاں میں خود بول رہا ہوں تمہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جو فرشتے کے ذریعے کمانڈ دے گا ادخلوا ہادی. اب یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ دیکھو قیامت کا دن دیکھ رہے ہیں، قیامت کا دن دیکھ رہے ہیں، وہ منظر، وہ ساری باتیں. فیقول من کتب علیہ الشقاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کے لیے بدبختی لکھی ہوئی ہے وہ کہے گا یا ربی این ندخلها ومنها كنا نفر، ہم لوگ جہنم کی آگ میں کیسے جائیں، ہم لوگ تو جہنم کی آگ سے دور بھاگتے ہیں. تو وہ نہیں کرے گا شقا، جس کے لیے بدبختی ہے. ومن کتب علیہ سعادہ، جس کے لیے سعادت ہے، یمدی فیقتحم فیہا مسرعا، وہ جلدی سے جلدی کرتے ہوئے وہاں پہ آگ کے اندر داخل ہو جائے گا. دکھے گی آگ لیکن ہوگی ٹھنڈک. فیقول تبارک و تعالی، اللہ کہے گا انتم لرسلی اشد تکذیبا ومعصیتا، اگر میرا رسول تم پاس آتا نا تو تم اس سے زیادہ اس کے ساتھ انکار کرتے تھے. جب میرا انکار کر رہے ہو آج قیامت کے دن، میں کہہ رہا ہوں آنکھ کمفرٹیبل نہیں دکھ رہی تمہیں، داخل نہیں ہو رہے ہو، تم میرے رسول کا تو اس سے زیادہ انکار کرتے تھے اور اس سے زیادہ تم اس کے ساتھ گناہ کا معاملہ کرتے تھے. فَيَدْخُلُ هَؤُلَاءِ الْجَنَّةَ وَهَؤُلَاءِ النَّارِ، تم لوگ سب جنت جاؤ، تم لوگ سب جہنم جاؤ. یہ مل رہا ہے. اب کیا مل رہا ہے یہ حدیث میں کہ 4 قسم کے لوگ، ماتا فی الفطرہ یعنی حق آیا ہی نہیں، ایک ہے اسم بہرا، حق آیا سنا نہیں، مجنون احمق، حق آیا سمجھا نہیں، اور بزرگ حرم، حق آیا لیکن ٹھیک سے نہیں سمجھا، ٹھیک سے نہیں سمجھا. چاروں کے لیے کیا ہے؟ ایکسکیوز ہے. چاروں کے لیے کیا ہے؟ ایکسکیوز ہے. ان کے ساتھ اللہ ظلم و ناانصافی کا معاملہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، ڈائریکٹلی ان کو لے کے نہیں ڈال دیا جائے گا جہنم. آپ دیکھو یہ بہت بڑا اینگل ہے. اب میں آپ کو جو بات بولنے والا ہوں نا برادرز اینڈ سسٹرز، یہ بہت بڑی بات بول رہا ہوں میں، اور میں نے نا یہ باتیں نا جو پورا پریزنٹیشن بڑے اسکالرس کو بتایا اور پھر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ایک ہو سکتا ہے ایک مسلمانوں میں ایک منافق ہے اور وہ جائے گا، مسلم نام تھا اس کا، وہ جائے گا جہنم. اور ہو سکتا ہے ایک غیر مسلمانوں میں ایک ایسا شخص ہے جسے پیغام نہیں ملا لیکن حق کی پیروی کرنے والا شخص ہے، وہ جو وہاں پر جہنم کی آگ میں جب اللہ کہے، جب قیامت کے دن جب یہ لوگوں کو آگ میں کودنے کہے گا تو اللہ کہہ رہا ہے نا بھئی، بعض لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں خواہشات کی پیروی کرنے والے، بس ان کو مزے چاہیے، ان کو اپنا فائدہ چاہیے، لذت چاہیے، کیئر نہیں کرتے ہیں دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے، سچائی کے لیے، ان کو بس اپنی لذت چاہیے، خود کا بس انٹرٹینمنٹ چاہیے. دے آر انٹرسٹڈ اونلی ان دیئر سیلف اینڈ فلفلمنٹ آف ڈیزائرز. خواہشات کی پیروی کرنا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے معلوم کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو بس چاہیے. ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سچائی کو دیکھ کر ڈھونڈتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں لوگ، غیر مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، میں نے تو ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے. ہاں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں غیر مسلمانوں میں بھی. یہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے معلوم؟ یہ حدیث کی روشنی میں یہ لوگ تھے غیر مسلم لیکن جائیں گے جنت، اور وہ تھا مسلم لیکن منافق ہونے کی وجہ سے، ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. ایسے لوگ کو تو یہ کنسپٹ سمجھنا بہت امپورٹنٹ بات ہے. کتنا انصاف کا سسٹم ہے ہمارا دین. اسلام جو ہے نا ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر، سب کے ساتھ انصاف اور خیر خواہی بھلائی کرتا ہے. ہاں تو اب یہ سب بتانے کے بعد لاسٹ بات، یہ سب سننے کے بعد بعض لوگ ایک دوسری چیز پہ چلے آتے ہیں. کیا ہے کہ اگر حجت قائم نہیں ہو تو کفر کو کفر کہیں گے نہیں کہیں گے. یہ لوگ کیا ہے، 2 ایکسٹریمز ہے. دیکھیے یہ لوگ کفر کو کفر نہیں کہتے ہیں بعض لوگ، اور دوسری طرف ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو ہر کسی کی تکفیر کرتے ہیں. 2 ایکسٹریم دکھ رہے ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کفر کو ہی کفر نہیں بولتے، کفر کو کفر نہیں بولتے ہیں، شرک کو شرک نہیں بولتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہر کسی کرنے والے کو کافر بولتے ہیں. درمیان کا راستہ صحیح راستہ ہے. کفر کو کفر بولو، کفر کو کفر بولو لیکن تکفیر میں بچو، تکفیر کا معاملہ بچو، احتیاط کرو.
स्टॉप योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ, मत बर्बाद करो अपनी आखिरत को। दीन के ऊपर अल्लाह ने आपको लाया है, मत बर्बाद करो अपने आप को। हाँ, तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंक्लूजन है। तकफीरी लोग जो होते हैं ना, किसी को नहीं छोड़ते हैं। हाँ, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा। आप देखो सही बुखारी में हदीस, एक शख्स था जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि खवारिज इसके ये ऐसे किस्म के लोगों में से है। हाँ, एक शख्स था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका दे रहे थे और वो शख्स ने कहा कि एदल के आदिल या रसूल अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वहक, अफसोस, मैं यादिलु इज़ा लम आदिल, अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन इंसाफ करेगा। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ रहे। अब सोचो ना, आपके साथ कभी हुआ है कि आपने देखा एक गरीब आदमी को 100 रुपए दिए, दूसरे को दिया आपने 200 रुपए दिए, तीसरे को कुछ नहीं दिया, तीसरा बोलता है इंसाफ करो। अरे काय का इंसाफ, इसमें थोड़ी इंसाफ होता है भाई, मैं जिसको मुस्तहिक समझता हूं उसको दूंगा, जैसे समझता हूं दूंगा। तो ये क्या है, ये शख्स एकदम तकफीरी आदमी था वो उस जमाने में। हाँ, मुनाफिकों में से था, ये रियल मुस्लिम नहीं था। इसके बारे में स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किया है। लेकिन खवारिज ऐसे लोगों में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा वो लोगों ने। और लास्ट हदीस है ये, और ये हदीस देखिए कितनी बड़ी बात मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्न उमर बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कयामत से पहले तक बार बार तकफीरी निकलते रहेंगे। जो आइसिस भी थे ना, वो तकफीरी थे, वो ऐसे ही लोगों में से थे। कुल्लमा खरजा कर्नन कुतिया, जब भी उनका गिरोह निकलेगा काट दिया जाएगा, जब भी एक गिरोह निकलेगा काट दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इब्न उमर कहते हैं, मैंने 20 बार से ज्यादा सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेम बात बोलते हुए, कुल्लमा कुल्लमा खरजा कर्नन कुतिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हत्ता यखरुजु फी इरादिहिमुल दज्जाल, यहां तक कि उन्हीं में से दज्जाल भी जाहिर होगा। इब्न माजा की हदीस है। क्या होता है ना, तकफीरी जो होते हैं ना, सबको काफिर 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 बोलते हैं ना, फिर लास्ट में ना एक दूसरे को भी नहीं छोड़ते वो लोग, एक दूसरे को बोलने लगते हैं तुम भी काफिर तुम भी काफिर, वो एक दूसरे को भी नहीं छोड़ते। इसी वजह से क्या होता है ना, जब तकफीरी जहां कहीं जाहिर होते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब भी वो लोग निकलेंगे तो काट दिए जाएंगे। जब आइसिस का फितना उरूज पे था, तो वो टाइम पे मैंने एक लेक्चर में कहा था कि आप लोग नोट करो, ये हदीस की रोशनी में मैं कहता हूँ, ये लोग ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। उसके 1 साल बाद फिर से हुआ, मैंने बताया देखो वही हुआ। तो फैक्ट ये है ना कि ये लोगों की आइडियोलॉजी ऐसी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती है, किसी को नहीं छोड़ते, खुद को भी नहीं छोड़ते, फिर हार्श लोग होते हैं। ऐसे आप लोग मत बनना। ये टॉपिक आपको इतना डिटेल में बताने में मकसद क्या था, डोंट बी लाइक दिस। ऐसे अपने आप को बर्बाद मत करना, ऐसे अपने आप को गलत रास्ते मत पहुंचाना। दाई हो, दावत दो, सही बात बताओ लोगों को, एहतियात से काम लो, कंट्रोल योर टंग, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो मेरे भाई मेरी बहनें। तकफीर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एहतियात का टॉपिक है, स्कॉलर्स डील करेंगे। आपको समझने के लिए ये टॉपिक लिया गया ताकि आप इसके एहतियात को समझो। इसका मतलब ये नहीं, लेकिन आप जब स्कॉलर बनोगे तब वो चीज के लिए है। मैं आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है हम सबको इस्तिकामत से कायम रखे, दीन का इल्म का जज्बा दे, दीन की इल्म की प्यास दे, दीन पर अमल करने वाला हमें बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।